अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं सारे लोग? आप स्टूडेंट सारे ठीक हैं? माशाल्लाह। बाकी टीचर्स, वालिदैन, पेरेंट्स सारे ठीक हैं? अच्छा, मोटिवेटेड है सब लोग? सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं? वेल डन, वेरी गुड। इंशाल्लाह आप लीडर हैं बेटे। आज से आप सारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ गए। आप सब लोग कामयाब हो गए। आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, सब लोग आपके साथ हैं, आप कामयाब हो गए। ठीक है, तो आज इधर हम आए, आप सब लोग आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे भी ये सर इरशाद ने ये सेमिनार कंडक्ट करवाया, उन्होंने मुझे बुलाया कि आपने इन बच्चों को मोटिवेट करना है, टीचर्स को बताना है, पेरेंट्स को बताना है कि बच्चों को कामयाब कैसे करते हैं, बड़ा लीडर कैसे बनाते हैं। तो हम आपके पास आ गए, आज हम इधर बात करेंगे। तो हम ऐसी बातें करेंगे जिससे टीचर्स भी सीखेंगे, पेरेंट्स भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे, आप बच्चे भी, सारे स्टूडेंट्स भी सीखेंगे, ताकि आप सब लोग आगे बढ़ें, आप लोग मोटिवेट हो जाएं, आप लोग कामयाब हो जाएं, डॉक्टर्स बन जाएं, इंजीनियर्स बन जाएं, बड़े बड़े ओहदों पे चले जाएं, और टीचर्स को बताएंगे कि टीचर्स ने कैसे बच्चों को लेके चलना होता है। तो ये सब कुछ, और फिर ये सब कुछ जब होता है तो फिर एक सोसाइटी कैसे बनती है, एक सोसाइटी कैसे कामयाब होती है, सोसाइटी कैसे तरक्की करती है, तो हम ये सब कुछ आज देखेंगे। तो मुझे जानते हैं आप लोग? हाँ, मैं एम अतीक वासिल हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और बड़े बच्चों को हम ऐसे देते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको ट्रेनिंग्स देते हैं, टीचर्स को, पेरेंट्स को। तो आज हम आपके पास आए इधर, तो आज हम आपके साथ ऐसे बातें करेंगे, हम देखेंगे, सीखेंगे, कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखेंगे, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं ना, वो टॉपिक है हाउ टू बिल्ड द सोसाइटी, कि हम सोसाइटी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। एक सोसाइटी है, हमारा मुआशरा है, चाहे वो पाकिस्तान का मुआशरा हो, वो पूरी दुनिया को अगर हम ले लें, पूरी इंसानियत को ले लें, तो हम कैसे एक कौम को तरक्की याफ्ता कौम बना सकते हैं, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कोई भी कौम कैसे आगे बढ़ सकती है, इस पे हम बात करेंगे। तो देखें, चंद चीजें ऐसी होंगी जो स्टूडेंट्स सीखेंगे, टीचर्स भी सीखेंगे। चंद चीजें हम टीचर्स के बारे में बातें करेंगे, पेरेंट्स के बारे में बातें करेंगे, स्टूडेंट्स के बारे में बातें करेंगे। तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह इनको साथ साथ लेके चलेंगे। तो आगे इसी तरह हम बढ़ते हैं। तो हाउ टू बिल्ड द सोसाइटी, ये हमारा मेन क्वेश्चन होगा आज, कि हमने आगे अपनी सोसाइटी को कैसे बिल्ड करना है। क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये सब लोग सुन लें, पेरेंट्स भी सुन लें, टीचर्स भी सुन लें, ये आपके हाथों में अल्लाह की अमानत होते हैं। ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये किसी भी नेशन का फ्यूचर होते हैं, ये इंसानियत का फ्यूचर होते हैं, ये अपने पेरेंट्स के बुढ़ापे का सहारा होते हैं, ये अपने टीचर्स के लिए इनके फ्यूचर का एक फख्र की बात होते हैं, इनके लिए सरबुलंदी का जरिया होते हैं। तो इसलिए इन स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करना है, कामयाब करना है, लीडर्स बनाना है, हर एक बच्चा लीडर बन जाए, हर बंदा आपका लीडर बन जाए, जहां जाए वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी से आगे लीडरशिप बांटता फिर लीडर्स बना दे। तो हम इस पे बात करेंगे। तो देखें, सबसे पहली चीज जो हम आज डिस्कस करेंगे वो टीचर्स और पेरेंट्स के बारे में है, कि स्टूडेंट्स को, अब देखें, एक बच्चा है कि जो पढ़ाई में सही है, यानी किसी एक सब्जेक्ट में वो ज्यादा चलता है, उसका माइंड ज्यादा चलता है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, वो फिजिक्स में उसका माइंड ज्यादा चलता है। आप उससे अगर केमिस्ट्री की डिमांड करेंगे, आप कहेंगे अगर वो फिजिक्स में 98%, 99% आपको मार्क्स ला के दे रहा है, आप कहेंगे केमिस्ट्री में क्यों नहीं आए, उर्दू में क्यों नहीं आए, इंग्लिश में क्यों नहीं आए, तो फिर क्या होगा कि बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, वो अब लाजमी नहीं कि हर बच्चा हर सब्जेक्ट में ही टीचर बन जाए, हर सब्जेक्ट में ही एक वो सामने एक आप कह सकते हैं कि उभर कर सामने जमाने के सामने आ जाए। हाँ, एवरेज होना चाहिए, एवरेज से अबव एवरेज होना चाहिए स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट में। मार्क्स, जाहिर बात है, आज के दौर में एजुकेशनल सिस्टम ऐसा कि मार्क्स ही जंग है, तो स्टूडेंट्स को आगे बढ़ना चाहिए इसमें। तो लेकिन इसका कतन मतलब ये नहीं कि एक स्टूडेंट के मार्क्स कम आ गए, जस्ट मार्क्स को लेके उसको आप इतना डिमोटिवेट कर दें कि उसका पढ़ाई से दिल उठ जाए, उसका अपनी तालीम से, एजुकेशन से दिल उठ जाए। जब तालीम से दिल उठ जाएगा तो वो स्टूडेंट फिर कभी भी पढ़ नहीं पाएगा, वो स्टूडेंट कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। इसलिए टीचर्स को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए खुसूसन, कि पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को ये ना कहें कि आपने फिजिक्स में 98% मार्क्स लिए हैं, केमिस्ट्री में आपके जो है वो 89% है, आपके केमिस्ट्री में 85% है, आपके केमिस्ट्री में 80% है। तो ऐसे नहीं करना, बच्चों को सिर्फ मोटिवेट करना है, उनको समझाना है कि बेटे आपने इस सब्जेक्ट में आगे आएंगे तो आपका ये फ्यूचर बनेगा। और देखें, हर
چیز جو ہوتی ہے نا اس کا اپنا ایک خاص وظیفہ ہوتا ہے، ایک خاص عمل ہوتا ہے، ہر چیز کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے. اب آپ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کو اگر کہیں کہ ہیڈ لائٹس کو ہم ہینڈل کی جگہ پہ لگا دیں، اسٹیئرنگ کی جگہ پہ لگا دیں، اسٹیئرنگ کو اٹھا کے ہم ٹائر کی جگہ پہ لگا دیں، ٹائر کو اٹھا کے ہم انجن میں فٹ کر دیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اب پوری گاڑی ہے نا، گاڑی میں اگر ایک نٹ بھی ہے، ایک سکریو بھی ہے، اگر اس کو بھی نکال دیا جائے تو گاڑی نہیں چل سکتی. اس کے انجن میں سے کوئی ایک نٹ بھی نکال دیا جائے تو گاڑی نہیں چل سکتی. کیوں نہیں چل سکتی؟ کیونکہ وہ نٹ کا کام وہ نٹ ہی کر سکتا تھا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا. اب آپ ہر بچے کو اگر یہ کہیں گے کہ آپ نے اس میں، اب ایک بچہ ہے وہ لٹریچر میں زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے، اس کا لٹریچر میں، ادب میں وہ اس کا شوق ہے، ذوق ہے، صاحب ذوق ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہ پوئٹری پسند کرتا ہے، وہ ناول پسند کرتا ہے، وہ لٹریچر پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی لینگویج کو پسند کرتا ہے، اس میں آگے اپنا فیوچر بنانا چاہتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، آپ نے سائنسز میں جانا ہے، آپ نے آئی ٹی انجینئر بننا ہے، آپ نے میکینیکل انجینئر بننا ہے، آپ نے انجینئرنگ کی فیلڈ میں جانا ہے، آپ نے میڈیکل کی فیلڈ میں جانا ہے، تو بچہ کیا ہوگا؟ ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا. اس کا جو اصل کام تھا آپ نے اس سے وہ کام چھین لیا. اس کا وہ اصل میں وہ گاڑی کا اسٹیئرنگ تھا، آپ نے اٹھا کے ہیڈ لائٹس کی جگہ پہ فٹ کرنے کی کوشش کی، نہ تو وہ اسٹیئرنگ رہ پائے گا، نہ وہ ہیڈ لائٹ بن پائے گا. اس لیے آپ نے کسی بھی بچے کو، اس کا یہ ٹیچرز کی، خصوصاً ٹیچرز کی اور پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے بچے کی وہ جو اس کے اندر ایبلٹی ہے، جو اس کا، اب دیکھیں وہ خدا تعالیٰ ایک ہے، ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک ایک ہے. اس نے ہر بندے کو ایک ایک پیدا کی ہے، ہر بندے کو ایک ایبلٹی ایسی دی ہے کہ جس کے اندر وہ اگر اس کو پہچان لے، سیلف ڈسکوری کر لے، خود کو پا لے، خود ہی کو پا لے، وہ اس ایبلٹی کو پہچان لے، اپنی اس صلاحیت کو کھنگال لے، اس کو پہچان لے، تو وہ اس میں اتنا آگے بڑھ سکتا ہے کہ کوئی اس سے آگے نہیں نکل سکتا اس میں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرف ہوا کا رخ ہے، جدھر دنیا دوڑ رہی ہے، ہم اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اب دیکھیں علامہ اقبال نے کون سی سائنس پڑھی ہوئی تھی؟ آپ نے کون سی ایجاد کی ہے؟ کوئی ہیلی کاپٹر بنایا ہو، کوئی گاڑی بنائی ہو، کوئی اور چیز آپ نے انوینٹ کی ہو؟ کچھ بھی نہیں. علامہ اقبال کا کیا تھا کہ علامہ اقبال نے لٹریچر میں، فلسفی میں، اپنی فیلڈ میں خود کو منوایا، اپنے افکار کو، اپنی فکر کو، اپنی تھاٹس کو، اپنے نظریات کو، آئیڈیالوجی کو علامہ اقبال نے دنیا کے سامنے پیش کیا، ایک نئے انداز سے پیش کیا. تو دیکھیں آپ علامہ اقبال آج پوری دنیا میں کتنی یونیورسٹی، سینکڑوں یونیورسٹیز ہیں، درجنوں بیسیوں یونیورسٹیز ہیں جو علامہ اقبال کے کلام پہ، علامہ اقبال کی شخصیت پہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ کر رہی ہیں. باہر کی دنیا میں آپ چلے جائیں، علامہ اقبال کی اقبالیات کے ڈپارٹمنٹس کھل چکے ہیں، کئی پاکستان میں کئی یونیورسٹیز میں اقبالیات کے ڈپارٹمنٹس کھل چکے ہیں. تو یہ اب دیکھیں علامہ اقبال نے کوئی سائنس میں تو کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا تھا، ان کی ایک اپنی فیلڈ تھی، انہوں نے اپنی ایبلٹی کو پہچان لیا تھا، خودی کو پہچان لیا تھا. کیونکہ علامہ کہتے ہیں خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل. کیا کہتے ہیں؟ خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل. مطلب کیا کہ انسان جب اپنی ایبلٹی کو، اس کو پہچان لیتا ہے نا، اپنی اس ایک صلاحیت کو پہچان لیتا ہے، اپنی خودی کو پہچان لیتا ہے، جب وہ اس میں کارہائی نمایاں سر انجام دیتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. پھر وہ یہ بات سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ذات بھی ہے جس نے سب کچھ مجھے یہ عطا کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے میری ایبلٹیز کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کائنات کو بنا دیا ہے، سورج، ستارے، چاند، سب کچھ، آسمان، زمین، حجر، شجر، نباتات، جمادات، حیوانات، انسانات، سب کچھ اس ایک ذات باری تعالیٰ نے بنایا. کوئی ایک ہستی ایسی ہے جو اس کا نظام چلا رہی ہے کہ سورج کبھی ایک سیکنڈ اپنے ٹائم سے لیٹ نہیں ہوتا، کبھی ایک سیکنڈ اپنے ٹائم سے پہلے غروب نہیں ہوتا، چاند کبھی ایک سیکنڈ بھی اپنے ٹائم سے، اپنی منزل سے، اپنے رستے سے ادھر ادھر ایک سینٹی میٹر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، ستارے اپنا کام کر رہے ہیں، درخت ہیں تو وہ لوگوں کو آکسیجن دے رہے ہیں، انسان اپنا کام کر رہے ہیں، حیوان اپنا کام کر رہے ہیں، پورا نظام، کائنات کا نظام ہستی چل رہا ہے. یہ کیسے چل رہا ہے؟ تو بندہ وہ پھر اس کو ڈسکور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ تب ہی ہوتا ہے جب انسان سیلف ڈسکوری کر لیتا ہے، جب خود کو پہچان لیتا ہے نا انسان، اپنی صلاحیت کو پہچان لیتا ہے، پھر وہ اس ذات باری تعالیٰ کو ڈسکور کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارا تو ایمان ہے، ہم تو پہلے سیلف ڈسکوری سے پہلے بھی تو ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب ہم خود کو ڈسکور کر لیتے ہیں تو ہمیں اس کی قدرت کاملہ کا یقین آ جاتا ہے، پختہ یقین ہو جاتا ہے، پھر ہمارا ایمان حقیقی معنوں میں ایمان بن جاتا ہے. پھر ہمیں اس ذات باری تعالیٰ پر پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں وہ ذات ایسی ہے کہ اس نے جو
قرآن پاک میں جو ارشادات فرمایا، حدیث نبویہ کے ذریعے ہم تک جو پیغامات پہنچائے، وہ سارے حق ہیں، وہ اپنی سب چیزوں میں بالکل ٹھیک ہے، بالکل حق ہے، وہی سچ ہے، وہی باقی ہے، باقی سب فانی ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ تو انسان جب اس کو پہچان لیتا ہے، پہلے خود کو پہچانتا ہے، اپنی ایبلٹیز کو پہچان کے پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ ایبلٹیز بھی تو کوئی پیدا کرنے والا ہے، مجھے بھی تو کوئی پیدا کرنے والا ہے، تو پھر وہ اس سے پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے، ایک ایسی ذات ہے جو یہ نظام چلا رہی ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے ذات باری تعالیٰ، تو نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا، تو نے مجھے ایک انسان بنایا، اور پھر وہ اتنا سب کچھ اس دنیا میں مجھے عطا کیا، میرے لیے نعمتوں کے اتنی نعمتیں ڈال دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو، نعمت اللہ کی ایک نعمت کو اگر کاؤنٹ کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ایک نعمت کو۔ مثال کے طور پہ آپ مچھلی کی اقسام دیکھ لیں، آپ مچھلی آئے روز ڈسکور ہو رہی ہے، یہ بھی مچھلی فش ہوتی ہے، یہ بھی فش اسٹار فش ہوتی ہے، جیلی فش، فلاں فش، یہ ایک نعمت ہے نا۔ فش ایک چیز ہے، ایک مخلوق ہے، اس میں دیکھیں کتنی اقسام ہیں، ہم ان کو نہیں کاؤنٹ کر سکتے۔ اسی طرح درخت، شجر، یہ ایک نعمت ہے، اس میں دیکھیں کتنی اقسام ہیں، آپ شجر نہیں کاؤنٹ کر سکتے۔ انسان دیکھ لیں، اگر ایز اے مخلوق انسان کو دیکھ لیں تو کتنی شکلیں ہیں، ان میں کتنی ایبلٹیز، کتنی صلاحیتیں ہیں، ان کے اندر کتنا کچھ، یہ سب کچھ آپ اس کو بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب ہم اس کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، جب انسان خود کو ڈسکور کر لیتا ہے، پھر اپنے رب کو ڈسکور کرنے کی کوشش میں جٹ جاتا ہے، پھر جب اس کو ڈسکور کرنے کے لیے بڑھتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہستی ایسی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، اے میرے رب، تو نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا، میں تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں نا کہ انسان جب خود کو پہچان لیتا ہے، ایبلٹیز کو پہچان لیتا ہے، سیلف ڈسکوری کر لیتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے انسان، پھر موٹیویٹڈ ہو جاتا ہے انسان، پھر لیڈر بن جاتا ہے، پھر وہ کامیابی کی سیڑھیاں، منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب انسان پھر اس کا شکر ادا کرتا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، تو اس میں کوئی اسلام کی شرط نہیں لگائی کہ صرف مسلمان ہی، کوئی بھی اگر نان مسلم بھی ہوگا، وہ بھی جب اس کا شکر ادا کرے گا، اس کو ایک ہستی سمجھ کے، کوئی ایک ایسی ہستی ہے جس نے سب کچھ دیا ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہیں مزید دوں گا، تمہیں اس سے زیادہ مقدار میں عطا کروں گا۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان صرف خود کو پہچانتا ہے، پھر اپنے ذریعے سیلف ڈسکوری کے ذریعے اس ذات کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر جب اس تک پہنچنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو پھر اس کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اور عطا کرتا ہے، وہ کامیابیاں دیتا ہے، وہ موٹیویشن دیتا ہے، وہ انسان کو کامیابیوں کی منزلیں اوپر چڑھانا شروع کر دیتا ہے، وہ انسان کے درجات دنیا میں بلند کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کی نظر میں اس کی عزت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ شخص پھر اپنی نظر میں، جب یہ بات یاد رکھیں کہ اپنی نظر میں عزت نہیں ہوگی تو دوسرے کبھی بھی آپ کے لیے عزت کی نگاہ سے آپ کو نہیں دیکھیں گے۔ خود کو عزت دینا سیکھیں، سیلف رسپیکٹ دینا خود کو سیکھیں، کہ آپ کی اپنی سیلف رسپیکٹ ہے، آپ کی ایک عزت ہے۔ اگر آپ خود کو ہی ایک بالکل جھکا ہوا سمجھیں گے، ختم ہوا سمجھیں، ہاں رب کے سامنے تو عاجز ہے، ہر انسان عاجز ہے، لیکن خود کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ہم نے خود کو اس ذات باری تعالیٰ نے جو اشرف المخلوقات ہمیں بنایا، ہمیں اس جو شرف ہمیں حاصل ہوا، ہمیں اس کو بھی پہچاننا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے خود کو عزت دینی ہے۔ ہم خود کو عزت نہیں دیں گے تو پھر ہم کبھی بھی دوسرے لوگ ہمیں عزت نہیں دے پائیں گے۔ دوسرے لوگ ہمیں عزت تب ہی دیں گے جب ہم خود کو عزت دینا سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اکثر میں اپنا ایک شعر پڑھتا ہوں کہ گر خود کو زمانے میں معزز ہے بنانا، گر خود کو زمانے میں معزز ہے بنانا، پھر خود کو ذرا عزت و حرمت سے ملا کر۔ جب خود سے ملو نا، اپنے آپ سے ملاقات ہو، خود سے آپس میں خود سے آمنے سامنے آؤ، اپنے آپ کے آمنے سامنے ہو، کبھی آئینے میں، کبھی ویسے سوچ میں، خیال میں، تو خود کو عزت دینا سیکھو اپنے اندر۔ یہ بھی لیڈرشپ کوالٹی ہے کہ انسان خود کو عزت دیتا ہے تو دوسرے عزت دیتے ہیں۔ آپ خود کو بالکل جھکا ہوا، نہ ڈریسنگ صحیح ہوگی، نہ بولنے کا انداز صحیح ہوگا، نہ دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے کا، سلام دعا کرنے کا، گریٹنگز کا آپ کا انداز صحیح ہوگا، تو کبھی بھی آپ خود کو عزت نہیں دے پائیں گے۔ لوگ آپ کو کیسے عزت دیں گے؟ ٹھیک ہے، اس لیے خود کو عزت دینا سیکھیں، خود کو عزت دیں، پھر لوگ آپ کو عزت دیں گے۔
ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو پھر کیا ہوگا کہ آپ خود کو عزت دیں گے, خود کو عزت و توقیر سے ملیں گے, عزت و حرمت سے ملیں گے, اپنا احترام کریں گے, خود کو معزز بنانے کے لیے کوشش کریں گے, تو ذات باری تعالیٰ پھر آپ کو لوگوں کی نظر میں بھی عزت بخشے گا. کیونکہ خدا تعالیٰ پھر جب دیکھتا ہے کہ انسان اب اس کام میں لگ گیا ہے, اب اس کام میں وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے, ظاہری بات ہے جو انسان خود کو عزت دینے کی کوشش کرے گا اپنی نظر میں وہ کبھی برا کام نہیں کرے گا. جو برا کام کرتا ہے وہ اپنی نظروں میں گر جاتا ہے, اس کی اپنی نظر میں عزت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نے اپنی نظر میں اگر عزت برقرار رکھنی ہے, معزز بننا ہے, تکریم برقرار رکھنی ہے, تو وہ کبھی غلط کام نہیں کرتا. وہ نیک اعمال کرنے کی, اچھے کام کرنے کی, سب کی خدمت کرنے کی, انسانیت کی خدمت کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ اس لیے آپ نے خود کو عزت دینا سیکھیں. تو وہ ذات باری تعالیٰ پھر انسان کو مزید عطا کرتی ہے, تو وہ شکر بجا لاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر اور عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ شکر کرتا جاتا ہے, اللہ اور عطا کرتا جاتا ہے, تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ انسان سیلف ڈسکوری سے, جو علامہ نے کہا تھا نا, خود ہی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل, یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ, یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ. مطلب کہ تیرے کاموں کو سنوارنے کی, تیرے کاموں کی بہتری کے لیے اب یہی ایک راستہ ہے کہ کیا, کہ خود ہی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل, کہ اپنی سیلف ڈسکوری کرو, خود کو پہچانو. یہ ٹیچرز کے لیے بہت پیارا لیسن ہے, بہت امپورٹنٹ لیسن ہے, پیرنٹس کے لیے بھی اور خصوصاً اسٹوڈنٹس کے لیے, کہ آپ نے خود کو پہچاننا ہے, اپنی ابیلٹیز کو پہچاننا ہے. کیونکہ جو شخص اپنی ابیلٹیز کو نہیں پہچان پائے گا, اگر وہ ہے نا کہ ایک شیر کا بچہ اگر بکریوں میں پلا بڑا ہو تو وہ بکری بن کے رہ جاتا ہے, پھر اسے یاد دلانا پڑتا ہے کہ تم شیر ہو, تم تو شیر ہو, تم شیر بن کے جیو, ان بکریوں کے ساتھ جی رہے ہو, شیر بن کے جیو. شاہین کا بچہ, باز کا بچہ اگر چیلوں کے ساتھ پلے بڑے تو وہ بھی اسی طرح بس چیلوں کی طرح ادھر ادھر منہ مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے اسے بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ شاہین ہو, شاہین بن کے جیو. اور شاہین کبھی مشکلات سے گھبرایا نہیں کرتا. شاہین کا کیا ہوتا ہے کہ جب اولے پڑنا شروع ہوتے ہیں, اولے برسنا شروع ہوتے ہیں, بارش آندھی تیز ہوتی ہے, تو وہ پرواز کرتا ہے ان اولوں سے, ان بارشوں سے, ان آندھیوں سے ٹکراتا ہوا, انہیں چیرتا ہوا بادلوں سے اوپر نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بادلوں سے اوپر اپنی پرواز شروع کر دیتا ہے. بادلوں سے اوپر تو کوئی اولے نہیں ہوں گے, کوئی آندھی نہیں ہوگی, کوئی طوفان, کوئی بارش نہیں ہوگی. شاہین بن کے جیو, مشکلات سے اوپر آ جاؤ, مشکلات کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو, خود مشکلات کے اوپر آ جاؤ. کبھی اسٹڈی کا برڈن اپنے اوپر نہیں لینا, کبھی کیمسٹری کو, میتھس کو, فزکس کو, بایو کو, اسلامیات کو, کسی بھی سبجیکٹ کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے. بلکہ خود ان پر حاوی ہو جاؤ, ان کو پکڑ لو, ان کو مفتوح کر لو, ان پر فتح پا لو, ان سب کو تیار کر لو, یاد کر لو. جب آپ یاد کر لو گے پھر وہ آپ پہ حاوی نہیں ہو پائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت پیارا سبق ہے. اور دوسری چیز کہ ہم سوسائٹی کو کیسے بلڈ کر سکتے ہیں, یہ تو پہلا پوائنٹ ہو گیا کہ آپ نے خود کو کیسے ڈسکور کرنا ہے, اپنی ابیلٹیز کو کیسے ڈسکور کرنا ہے, اور جو ابیلٹی جس کی ہے, جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتا ہے اس فیلڈ میں جائے. ٹیچرز کبھی اسٹوڈنٹ کو یہ نہ کہیں کہ آپ اس فیلڈ میں نہیں, آپ ادھر جاؤ. مطلب ہاں وہ ان کو ضرور رہنمائی ضرور کریں کہ بیٹے آپ کی فیلڈ یہ نہیں بنتی, آپ کا انٹرسٹ اس میں ہے, آپ اس میں چلے جاؤ. یہ رہنمائی اپنی جگہ, لیکن کبھی اس کو اگر اس کی ابیلٹیز کسی اور چیز میں, کسی اور فیلڈ میں, آپ کسی اور میں اس کو موٹیویٹ کرتے رہیں, کسی اور میں اس کو دھکے لگاتے رہیں, تو یہ وہی مثال ہے نا کہ اب دیکھیں اس کے اندر ایک ابیلٹی, ہاں محنت کرے گا تو وہ اس فیلڈ میں بھی چل جائے گا, لیکن چلے گا ہی. ٹھیک ہے. پیادہ بن کے رہ جائے گا, کبھی کنگ نہیں بن سکے گا, کبھی بادشاہ نہیں بن سکے گا. تو یہ مثال ایسی ہی ہے کہ ایک شخص کی گاڑی بند ہو گئی چڑھائی کے اوپر. ٹھیک ہے. چڑھائی کے اوپر چڑھ رہا تھا, گاڑی بند ہو گئی. اب مجھے بتائیں کہ وہ گاڑی آپ نے ادھر سٹارٹ کرنی ہے, تو اس کو اترائی کی طرف اتاریں گے, یعنی اس کو نیوٹرل کر کے اترائی کی طرف اتار دیں, یا گیئر میں ڈال کے کلچ پریس کر کے اس کو اترائی کی طرف اتار دیں تو وہ دھکے سے سٹارٹ ہو جائے گی, یہ زیادہ ایزی ہے, یا اس کو چڑھائی کی طرف دھکا لگانا شروع کر دیں گے ہم جو اسے چڑھائی پہ سٹارٹ کریں گے. تو یہ تو پاسبل نہیں ہے نا. شاید ہو بھی جائے لیکن مسئلہ ہوگا, ٹائم ضائع ہوگا, کتنی پاور ضائع ہوگی. تو یہ سب کچھ ضائع کرنے سے بجائے بہتر ہے کہ اس کی جس میں ایبلٹی ہے, جس طرح وہ جا سکتا ہے, جس طرح جانا ایزی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ایبلٹی, جو صلاحیت دی ہے, آپ اس صلاحیت میں اس کو آگے لے کے چلیں, اس ایبلٹی میں اس کو آگے لے کے چلیں. تو ایسا ہوگا تو آپ اس کو اس اترائی کی طرف, جہاں اترنا ایزی ہے اس کی طرف اتاریں گے, تو وہ ایزیلی اس میں پرفارم کر پائے گا, اس میں نمبر لے پائے گا, اس میں وہ آگے بڑھ پائے گا. اب ہماری سوسائٹی میں کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں یہ چیز موجود نہیں ہے.
بس رٹے پہ رٹا، لرننگ کا نام دے دیا رٹے کو اور اس پہ بس رٹا لگا رہے ہیں، تو اسٹوڈنٹ بس رٹے کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، اسے کوئی کنسپٹ کلیئر نہیں ہوتا. وہ سرکٹ پڑھتا تو رہتا ہے لیکن اس کا سرکٹ کبھی وہ بنا نہیں پاتا. اس کو آپ چیزیں لا کے دے دیں وہ سرکٹ بنا نہیں پاتا کبھی. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نے اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکل سکھانا ہے، اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکلی فیلڈ میں انوالو کرنا ہے، تاکہ وہ پریکٹیکلی جب اس میں انوالو ہو جائے گا تو پھر ظاہر بات ہے وہ اپنی ابیلٹیز دکھائے گا، سوسائٹی کو پھر وہ سرو کرے گا. اگر اس کی ابیلٹیز کو دبا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، تو وہ پھر کبھی بھی اس سوسائٹی کو بلڈ نہیں کر پائے گا، سوسائٹی کو سرو نہیں کر پائے گا، ہیومینٹی کو سرو نہیں کر پائے گا، انسانیت کی خدمت نہیں کر پائے گا، اپنے معاشرے میں کوئی نیا ایک رجحان نہیں لا پائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ایک بہت اہم ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ہے کہ آج کل جو کنسپٹ دو چل رہے ہیں کلاسز کے نا، کہ کلاس میں آپ نے لرننگ کیسے کوانی ہے، بچوں کو موٹیویٹ کرنا، کیسے موٹیویٹ کرنا ہے، بچوں کو آگے کیسے بڑھانا ہے. تو یہ دو کنسپٹ چل رہے ہیں. ایک ہوتا ہے کمپٹیشن کا. ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے کمپٹیشن. ٹیچرز کے لیے بہت ضروری بات ہے کہ آپ نے بچوں کو کیسے کلاس میں لے کے چلنا ہے. ہر بچے کا مائنڈ لیول ایک نہیں ہوتا، ہر ایک کی ایبلٹی ایک نہیں ہوتی، تو آپ نے اتنے ڈفرنٹ لوگوں کو، اتنے ڈفرنٹ اسٹوڈنٹس کو کیسے لے کے چلنا ہے. اس کے یہ بات لازمی سن لیں آپ اور اس کو اپلائی کریں. اپنی کلاسز میں جائیں، آج جب آپ اپنی کلاسز میں پہنچے تو اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک چینجنگ آ جائے گی، آپ کی کلاس میں ایک چینجنگ آ جائے گی، آپ کے ٹیچنگ میتھڈ میں ایک چینجنگ آ جائے گی. وہ کیا ہے، یہ پیرنٹس کے لیے بھی بڑی ضروری چیز ہے. وہ ہے کہ ایک میتھڈ ہوتا ہے کمپٹیشن اور ایک ہوتا ہے کوآپریشن. اب ہمارا کیا ہے، یہ کمپٹیشن جو ہے نا، کمپٹیشن یہ دنیا کی گھسی پٹی تھیوری ہے، ختم ہو چکی، پوری دنیا میں اس کو رد کیا جا چکا ہے اس تھیوری کو. ٹھیک ہے، تو یہ ایسی تھیوری بن چکی ہے کمپٹیشن. وہ کیا کرتے ہیں جی کہ اسٹوڈنٹس کو وہ دیکھو یہ فلاں اسٹوڈنٹ آپ کا کلاس فیلو ہے، اس کلاس فیلو نے اتنے مارکس لے لیے فزکس میں، آپ کیوں نہیں لے پائے. ٹھیک ہے، اس کلاس فیلو نے اتنے مارکس لے لیے کیمسٹری میں، آپ کیوں نہیں لے پائے. یہ کمپٹیشن ہے. وہ کیا ہوگا، اس کے مائنڈ میں آ جائے گا یار اس کی وجہ سے ہمیشہ میری انسلٹ ہوتی ہے، یہ کیسا بندہ ہے، خود کیمسٹری پڑھ لیتا ہے، ہمیں نہیں آتی کیمسٹری، اس میں ہمارا کیا دوش ہے، ہمارا اس میں کیا جرم ہے. تو پھر ان کا آپس میں نا وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں لگے رہیں گے. وہ سوسائٹی میں بھی جائیں گے، وہ کمپٹیشن میں لگے رہیں گے، وہ کوآپریٹ نہیں کریں گے کبھی بھی سوسائٹی میں کسی کے ساتھ بھی. وہ ڈاکٹر بنے گا، وہ ڈاکٹر بھی بنے گا تو وہ اپنے پیشنٹ سے کوآپریشن سے نہیں چلے گا. وہ پولیس مین بنے گا، وہ پولیس میں جائے گا تو کبھی بھی کسی شہری سے، وہ کسی بھی سٹیزن سے کبھی کوآپریٹ نہیں کرے گا. وہ کسی بھی اعلیٰ عہدے پہ جائے گا، کسی بھی خود سے جو نچلا اس کے جونیئرز ہوں گے ان سے کوآپریٹ نہیں کرے گا. تو اس سے سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. ادارے ایک دوسرے سے کوآپریشن نہیں کرتے، کوآپریٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کو، شہریوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے، پھر لوگ احتجاج کرتے ہیں، کیا کیا کچھ نہیں ہوتا. یہ سب کچھ صرف اگر ہم اپنے یہاں سے، جہاں سے ہماری نیشن کا فیوچر ڈیولپ ہو رہا ہے، اسکول، کلاس، کالج، یونیورسٹی، جہاں سے ہمارے نیشن کا فیوچر ڈیولپ ہو رہا ہے، اگر ہم وہاں پہ ہی ان کی جڑوں میں، اس کی بنیادوں میں تھیوری اپلائی کر دیں کہ ہم ان کو کمپٹیشن کے بجائے کوآپریشن سکھا دیں کہ اچھا آپ کو نہیں آتی کیمسٹری، یہ سوال آپ کو سمجھ نہیں آیا، چلیں آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں، ٹیچر کے میں آپ سے کوآپریٹ کرتا ہوں. اچھا چلیں ایسے میرے نیکسٹ کلاس ہے، آپ یہ کریں، فلاں بچے کو کیمسٹری اچھی طرح آتی ہے، میتھس اچھی طرح آتے ہیں، آپ یہ کوسچن بیٹا آپ اس کو سمجھا دیں. دیکھیں اب کتنا پیارا ان کے مائنڈ سیٹ میں کوآپریشن کا سینس آ جائے گا نا، ایک کانسیپٹ آ جائے گا کہ ہم نے جب کوئی چیز ہم سے نہ ہو پائے تو ہم نے کوآپریٹ کرنا ہے. دیکھیں گاڑی ہے نا، گاڑی اس کے جب تک چاروں پہیے کوآپریٹ نہ کریں نا تو گاڑی نہیں چل پاتی. گاڑی کا اگر انجن، اس کا ریڈیٹر اس سے انجن سے کوآپریٹ نہ کرے تو گاڑی نہیں چل پاتی. ٹھیک ہے، فیول پمپ گاڑی سے کے باقی انجن سے کوآپریٹ نہ کرے تو گاڑی نہیں چل پاتی. ہر بندے کا کوآپریشن بہت ضروری ہے، ہر پرزے کی، چاہے وہ کوئی جونیئر کلرک ہو، وہ سینئر آفیسر ہو، وہ سی ایس پی آفیسر ہو، وہ کسی بھی عہدے پہ، وہ ٹیچر ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پولیس مین ہے، آرمی میں ہے، کسی بھی فیلڈ میں چلا جائے، کسی بھی فیلڈ میں چلا جائے، اس پورے معاشرے میں کہیں بھی چلا جائے گا، جب تک وہ کوآپریٹ نہیں کرے گا، کوآپریشن سے نہیں چلے گا تو اس کی معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. وہ پھر بس وہ تنخواہ کھانے والا بن جائے گا، پھر وہ ناجائز کام بھی کرے گا، لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرے گا، اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ بھی اٹھائیں گے لوگ. تو پھر یہ کبھی بھی آپ جب کمپٹیشن میں لگا دیں گے نا تو پھر یہ کمپٹیشن بڑھتا چلے جائے گا سوسائٹی میں، پھر کمپٹیشن ہی چلے گا سوسائٹی میں. اب ہر بندہ ہے وہ لیڈر بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، ہر بندہ ہے وہ، چونکہ بچوں کے مائنڈ میں ڈال دیا نا کہ آئی ٹی کا بڑا سکوپ ہے، ہر بچہ آئی ٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اب شاید اس کا سکوپ کسی اور فیلڈ میں تھا،
شاید اس کا انٹرسٹ، اس کی ابلٹی کسی اور فیلڈ میں تھی، لیکن نہیں، اس کو بس آئی ٹی کا وہ ٹیچرز نے، پیرنٹس نے دماغ میں بھر دیا ہے کہ نہیں آپ نے اسی فیلڈ میں جانا ہے، آئی ٹی میں جانا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے یہ بننا ہے، وہ بننا ہے، تو وہ بس اس کی ابلٹیز کا جنازہ ہم ادھر ہی نکال دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ کوآپریشن سکھانی چاہیے، کمپٹیشن نہیں سکھانا اسٹوڈنٹس کو. کمپٹیشن سے سوسائٹیز تباہ ہو جاتی ہیں، کلاس کا ماحول بگڑ جاتا ہے، اسٹوڈنٹ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں. اور حسد ایسی ایک بیماری ہے، ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. حسد ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو دیکھیں اب اگر دل میں حسد کی آگ جل رہی ہو نا نیچے، اوپر آپ جتنی مرضی نیکیاں ڈالتے رہیں وہ حسد کی آگ میں جا کے گریں گی. ٹھیک ہے، اور وہ نیکیاں جلتی چلی جائیں گی. ایک آگ جل رہی ہو بڑی، اس میں آپ خشک لکڑیاں ڈالتے رہیں اس نیت سے کہ کبھی تو ہوگا کہ لکڑیاں اوپر آ جائیں گی، آگ بجھ جائے گی. نہیں، وہ خشک لکڑیوں کو آگ کھاتی چلی جائے گی، لکڑیاں ختم ہوتی جائیں گی، آگ ختم نہیں ہوگی. اگر ان لکڑیوں کو بچانا ہے، ان لکڑیوں کو سیو کرنا ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آگ کو بجھانا ہوگا. ویل ڈن. آپ کو آگ کو بجھانا ہوگا، آپ کو اس آگ کو ختم کرنا ہوگا. تو وہ آگ کیوں نہ ہم وہ اس آگ کو کبھی جلائیں ہی نہ. وہ جانے کی نوبت تو تب آئے گی نا جب اس کو جلایا ہوگا. تو جلاتا بھی تو کوئی ہے. تو ہم اگر اس جلانے والی جو عناصر ہیں ان کو ہی ختم کر دیں، وہ جو کمپٹیشن کا عنصر تھا، وہ جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، ایک دوسرے کو دھکا لگانے کا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا عنصر تھا، اس کو اگر ختم کر دیں، تو اگر ہم اس کو ختم کر دیں تو یہ آگ کبھی جلے گی ہی نہیں. اگر ہم نرسری کلاس سے بچے کو کوآپریٹ کرنا سکھا دیں کہ آپ پینسل شیئر کر لو، آپ ریزر شیئر کر لو، آپ لنچ شیئر کر لو، تو جب ہم اسے شروع سے ہی کوآپریشن سکھا دیں گے تو جب خود سوچیں، کل وہ جب سی ایس پی آفیسر بنے گا، کل وہ جب کسی عہدے پہ آئے گا، کل جب وہ پولیس مین بنے گا، کل وہ ڈاکٹر بنے گا، وہ کل ادیب بنے گا، وہ کل لٹریچر میں آگے بڑھے گا، تو وہ ہر فیلڈ میں کوآپریشن سے چلے گا. کوآپریشن ہی اس کا اصل مطمع نظر ہوگا. پھر وہ کوآپریشن سے دور نہیں ہوگا، اور کوآپریشن سے سوسائٹی بلڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے. اتفاق میں برکت ہوتی ہے. اتفاق جب تک نہ ہو تو وہ اس کام میں کبھی برکت نہیں پڑتی. نہ اتفاقی ختم کر دیتی ہے سب کچھ، نہ اتفاقی ناچاکیاں پیدا کر دیتی ہے. لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے، پھر وہ سوسائٹی آپس میں ایک دوسرے کو ٹکریں مارتے تباہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے ہم نے ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹس کو سکھانا ہے، کیا سکھانا ہے؟ کوآپریشن سکھانے ہے. کمپٹیشن کبھی بھی اسٹوڈنٹس کو نہیں سکھانا. اسٹوڈنٹ کو کبھی بھی ایک دوسرے سے حسد کرنے والا نہیں بنانا. اسٹوڈنٹ کو کیسا بنانا ہے کہ ہر ایک سے کوآپریٹ کرے. ایک کو ایک سبجیکٹ آتا ہے، دوسرے لازمی نہیں کہ جس کو فزکس آتی ہے اس کو کیمسٹری بھی آتی ہو، جس کو کیمسٹری آتی ہے اس کو بایو کیمسٹری، بایو فزکس اور سبجیکٹس باٹنی، زوالوجی وہ آتے ہوں، یہ لازم نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے کوآپریشن سے چلنا ہے. اس سوسائٹی میں، اسکول میں، اپنے کالجز میں، اپنی یونیورسٹیز میں ہم نے کوآپریشن سکھانا ہے اپنے بچوں کو. تو بچے جب کوآپریٹ کریں گے، ایک دوسرے سے کوآپریشن سے چلیں گے، تو وہ بچے کبھی بھی فیل نہیں ہوں گے. وہ بچے ہمیشہ پھر آگے کو بڑھیں گے. وہ بچے کبھی بھی ریورس گیئر ان کے لائف میں نہیں آئے گا. ان کے کبھی بھی ان کے لائف کی جو گاڑی ہوگی وہ ٹریک سے نہیں اترے گی. ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ موٹیویٹ رہیں گے. وہ کہیں گے کیا ہوا، میتھس نہیں آتا، یہ میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، اس کو میتھس آتا ہے، میں اس سے سمجھ لوں گا، وہ بھی تو مجھ سے اردو پڑھنے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بچوں کو سکھا دیں گے نا، تو پھر سوسائٹی میں ایک بڑا پرامن ماحول بن جائے گا، ایک بڑا پرسکون ماحول بن جائے گا. پھر نہ کسی کو پولیس سے شکایت ہوگی، نہ کسی کو پولیٹیشین سے شکایت ہوگی، نہ کسی کو اپنی گورنمنٹ سے شکایت ہوگی، نہ کسی کو ڈاکٹر سے شکایت ہوگی، نہ ڈاکٹرز احتجاج کریں گے، نہ پولیس والوں کے خلاف نعرے لگائے جائیں گے. پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر ہر بندہ ایک دوسرے کو اپنا سمجھ کے کوآپریٹ کرے گا. تو یہ بہت بیسک چیز ہے، بالکل چھوٹا سا نقطہ ہے کہ آپ بچے کو یہ کہیں گے، اب بچہ آیا، بیٹے آپ کے کتنے مارکس آئے؟ میرے 70%. جی، تو باقیوں کے؟ ان کے بھی 70%. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک کیوں ہے؟ باقیوں کے 70% تو ہم اپنے بچوں کو بھی 70% پہ ہی روک لیں. بس وہ کمپٹیشن ہے نا کہ ان کے وہ اس سے آگے تو نہیں نکلے نا، چلو، لیکن پھر اس کی بھی سکسیس روک گئی. ہم نے اس کو ایسا نہیں بنانا، ہم اس کو آگے بڑھانا ہے. اور اسے کہنا ہے کہ دوسروں کو لے کے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو بھی ساتھ اپنے ساتھ موٹیویٹ کر کے لے چلو اپنے ساتھ، ان کو بھی لیڈرز بنا دو، ان کو بھی اپنے ساتھ کامیاب کر دو. ٹھیک ہے، تو ہم نے ایسا چلنا ہے، ہم نے ساتھ چلنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا دوسرا پرنسپل تھا. پہلا تھا سیلف ڈسکوری کا. سوسائٹی بلڈ کرنے کے لیے سیلف ڈسکوری بہت ضروری ہے، کیونکہ جو بندہ سیلف
ڈسکوری کر لے گا وہی سوسائٹی کو سرو کر پائے گا، ورنہ وہ اپنی ابیلٹیز کو ختم کر دے گا۔ دوسرا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کمپٹیشن نہیں کوآپریشن سکھانا ہے، کمپٹیشن نہیں سکھانا کبھی بھی، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرنا ہے، کمپٹیشن نہیں سکھانا کبھی بھی، ایک دوسرے سے حسد کرنا نہیں سکھانا کبھی بھی، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا نہیں سکھانا، ٹھیک ہے، بلکہ ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرنا، ایک دوسرے کو ساتھ ملا کے آگے چلنا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جب قومیں آگے بڑھتی ہیں تو وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو روند کے چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی کو کہتے ہیں اتفاق میں برکت ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے بچوں کو کوآپریشن سکھانی ہے، کمپٹیشن نہیں سکھانا، سیلف ڈسکوری اور کمپٹیشن نہیں کوآپریشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہوگی دو باتیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا وہ اپنا مین فوکس نہیں بولنا کہ ہم نے شروع میں جو بات کی تھی نا وہ کیا تھی کہ ہاؤ ٹو بلڈ دا سوسائٹی، ٹھیک ہے، سوسائٹی کو بلڈ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات ہوگی سیلف ڈسکوری، ظاہری بات ہے جو سیلف ڈسکوری کر لے گا، خود کو ڈسکور کر لے گا، اپنی ابیلٹیز کو ڈسکور کر لے گا، خود کو نکھار لے گا، اپنی ان ابیلٹیز کو پہچان کے ان ابیلٹیز کو پہچان لے گا نا، تو پھر ان کے پہ کام کرنا شروع کرے گا، ان کو نکھار لے گا، ان کو نکھار لے گا تو پھر سوسائٹی کو سرو کر سکے گا، وہ اپنے ارد گرد جو اس کے لوگ ہوں گے، اپنے ساتھ اس کے فیلوز ہوں گے، اس کے حلقہ احباب ہوگا، جو اس کا سوشل سرکل ہوگا، اس کو وہ پھر سرو کر پائے گا، ٹھیک ہے، اسی طرح وہ ہیومینٹی کو سرو کر پائے گا۔ تو یہ ہوگی سیلف ڈسکوری۔ پھر دوسرا یہ تھا کہ ٹیچرز نے، پیرنٹس نے اور اسٹوڈنٹس نے کبھی ایک دوسرے سے کمپٹیشن پہ نہیں چلنا، ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا، ٹھیک ہے، حسد جو ہے یہ سب کچھ تباہ کر دے گا، کمپٹیشن آپ کا سب کچھ چھین لے گا۔ آپ نے کس پہ چلنا ہے؟ ویل ڈن، کوآپریشن پہ۔ کس پہ؟ کوآپریشن پہ۔ ہاں، کوآپریشن پہ چلیں گے تو آپ سوسائٹی کو اچھی طرح سرو کر پائیں گے۔ ظاہری بات ہے سوسائٹیز تب بھی بنتی ہے جب کوآپریٹو ہوتا ہے انسان، اگر انسان آپس میں کوآپریٹو نہ ہو تو کبھی سوسائٹی نہیں بن پاتی، ٹھیک ہے، وہ پھر ایک ہجوم تو بن جاتا ہے، پھر ایک قوم نہیں بن پاتی۔ ہماری قوم کے اس وقت کی ایک بدقسمتی سے انفارچونیٹلی ہماری قوم اس سطح پر پہنچ چکی ہے کہ ہماری قوم بحیثیت مجموعی وہ ایک قوم نہیں ہے، وہ ایک ہجوم بن چکا ہے، کسی کو دوسرے کا خیال نہیں ہے۔ اب دیکھیں آئے روز عدم برداشت کے آپ واقعات نہیں سنتے، آج فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، آج فلاں نے فلاں کو جلا دیا، آج فلاں نے فلاں کے سر کاٹ دیا۔ کتنی اس سے بڑھ کے ظلم کی انتہا کیا ہوگی کہ اللہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، لیکن قتل کو اتنا ہلکا لیا جا رہا ہے کہ میں تو ہوئی بس بندہ مار دیا، اتنا لائٹ لے رہے ہیں قتل کو، مرڈر کر دیتے ہیں، کوئی نہ پوچھنے والا ہے نہ کچھ۔ کوئی غریب ہوگا تو پکڑا جائے گا، امیر ہوگا تو یہی تو قوموں کے زوال کی نشانی ہوتی ہے کہ غریب جرم کرے تو اس کو سزا، اس کو قانون پکڑ لیتا ہے، اس پہ پکڑ ہوتی ہے، لیکن کوئی بڑا بندہ، کوئی اپنے جس کے رابطے ہوتے ہیں ایسا بندہ، وہ اگر جس کی پشت بنائی کرنے والے ہوتے ہیں وہ اگر جرم کرے تو اس کو نہیں پکڑا جاتا، اس کے لیے قانون بدل جاتا ہے۔ تو یہ قوموں کے زوال کی نشانی ہوتی ہے۔ تو یہ اسی وقت جنم لیتا ہے جب ہم کوآپریٹ نہیں کرتے، جب بچے کوآپریشن نہیں سیکھتے، کوآپریٹو نہیں ہوتا انسان نا، تو اس وقت پھر یہ اتنے سارے مسائل جنم لیتے ہیں، پھر نہ سوسائٹی بلڈ ہو پاتی ہے، نہ کوئی آگے بڑھ پاتا ہے، نہ کوئی لیڈر بن پاتا ہے، کوئی جتنا بڑا مرضی لیڈر مل جائے پھر وہ قوم نہیں بن سکتی جب تک اس کے اندر کوآپریشن نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں قائد اعظم کے بھی آپ اقوال پڑھتے ہیں نا کہ ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا تو ہم نے ایک قوم کے لیے حاصل کیا تھا، اب ہمیں سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان وغیرہ یعنی ان تضادات میں نہیں پڑھنا، بلکہ ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرنا ہے اور سچا پاکستانی ہو کر لوگوں کو دکھانا ہے، سچا پاکستانی بن کر جینا ہے، سچا پکا پاکستانی بن کے لوگوں کے سامنے آنا ہے۔ تو یہ بھی ان کا بھی یہی نظریہ تھا۔ ظاہر بات ہے یہ ہر لیڈر کا نظریہ ہوتا ہے کہ کوآپریشن ہوگی تو چلے گی سوسائٹی، ٹھیک ہے، یہ ہوگی۔ اب خصوصاً بچوں کے لیے اور آپ سب کے لیے بھی، ٹیچرز کے لیے بھی، پیرنٹس کے لیے بھی ایک چیز ہے، دیکھیں اگر آپ کسی بھی چیز میں جاتے ہیں تو سکسیس کے اصول کیا ہیں، آپ کامیاب کیسے ہوں گے؟ ظاہر بات ہے قوم کا ایک بچہ جو ہے، ایک فرد جو ہے، جب تک وہ خود کو ڈیولپ نہیں کرے گا، خود کامیاب نہیں ہوگا، خود کو بلڈ اپ نہیں کرے گا تو کیا وہ سوسائٹی کو بلڈ اپ کر سکے گا؟ کبھی بھی نہیں کر پائے گا۔ ایک انسان جب بلڈ اپ ہونا شروع ہو گیا، دیکھیں اگر آج ایک ہو رہا ہے، کل ایک ہو رہا ہے، 2 3 4 5 روز ریشو بڑھتی جاتی ہے، ڈیلی ریشو اس کی انکریز کرتی جاتی ہے، تو ایک دن آئے گا کہ یہ قوم، یہ سوسائٹی، یہ دنیا، یہ انسانیت، یہ ترقی کے عروج پر پہنچ جائے گی، ترقی کے معراج پہ پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے۔ صرف ترقی سائنسی ترقی نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے جو انسانیت کا مادہ ہے نا، وہ جتنا ترقی کرے گا اتنا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا کیا ہے،
کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ اتنے مسائل ہیں، میں کیسے کامیاب ہوں، جاب نہیں ملتی، ایڈمیشن اچھی جگہ پہ نہیں ہوتا، سیٹ نہیں ملتی، میرٹ نہیں بنتا، سکولز کم ہیں، یونیورسٹیز کم ہیں، یہ وہ امپلائمنٹ کے مواقع کم ہیں. تو یہ سب کچھ بس وہ ہم اسی کا رونا روتے رہتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کامیاب لوگ، ایک ناکام لوگ. ٹھیک ہے، کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں نا، کامیاب لوگ، ان کے سامنے ہزار وجہیں ہوتی ہیں، ہزاروں وجوہات ہوتی ہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے کامیاب نہیں ہونا، ہزاروں ڈھیروں وجوہات ہوتی ہیں، لیکن ان کے پاس ایک وجہ ہوتی ہے، کوئی ایک سنگل پوائنٹ ہوتا ہے کہ میں نے کامیاب ہونا ہے، اور وہ ہو جاتا ہے ایک سنگل پوائنٹ پہ. اور جو ناکام ہوتے ہیں نا، ان کے آگے ڈیروں بس وہ پڑے ہوتے ہیں کہ میں نے ان سے کہو کہ آپ کے پاس یہ بھی موقع نہیں، نہیں اس میں یہ مسئلہ تھا، یہ بھی موقع تھا، اس میں یہ بھی مسئلہ تھا. تو شاعر نے کیا کہا تھا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. کہ رات کی تاریکی کا شکوہ کرتے، ایک دوسرے کے مسائل کا شکوہ کرتے کہ گورنمنٹ ہمیں نہیں سپورٹ کر رہی، ہماری سوسائٹی نہیں سپورٹ کر رہی، ہمیں مواقع نہیں مل رہے، میرٹ نہیں بن رہا. تو یہ سب کچھ اگر ہم اس کا شکوہ کرتے رہیں گے تو شکوہ میں زندگی گزر جائے گی، ہم کچھ بھی سوسائٹی کے لیے سرو نہیں، اپنا ہم کوئی اس میں حصہ نہیں ڈال پائیں گے، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہم نے ایسا نہیں کرنا. ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے کہ یہ بہتر ہے شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے کہ ہم نے اپنے حصے کی کار خیر ہم نے اپنے حصے کا ڈالتے اس دنیا سے چلے جانا ہے. دیکھیں ہم سب فانی ہیں، آپ کل پتہ نہیں کون ہوگا آپ میں سے، میں ہوں گا نہیں ہوں گے، آپ ہوں گے نہیں ہوں گے، میں ہوں گا نہیں ہوں گا. تو یہ کسی کو اپنی زندگی کا دیکھیں نا، کسی نے کانٹریکٹ تو نہیں لیا ہوا نا کہ میں نے 100 سال جینا ہے، کوئی اسٹیمپ پیپر پہ کسی نے سائن کیے ہوں کہ نہیں جی میں نے 150 سال جینا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے، اگلی سانس کا بھی بھروسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، ہم نے اپنے حصے کا اس سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کر کے جانا ہے. یہ بات اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں، اپنے مائنڈ میں ٹھوس لیں، اس کو پختہ کر لیں، اپنے مائنڈ میں اپنے دماغ میں نقش کر لیں، کندہ کر لیں کہ ہم نے اپنے حصے کا کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اپنے حصے کی شمع جلا کے جائیں گے، اس دنیا سے ایسے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے، اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو اس کا کوئی مقصد ہے، بے وجہ تو نہیں بھیجا نا. ہاں، تو اس لیے ہم نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. ٹھیک ہے، اپنے حصے کی شمع جلائیں گے تو ہم آگے بڑھ پائیں گے. اب دیکھیں ہم نے کامیابی کے کیا اصول ہیں، میں آپ کو ایک ہم واقعہ ایک بتاتا ہوں. ایک ٹیچر کا واقعہ ہے، تو انہوں نے کیسے اپنے بچوں کو کامیابی کے اصول سمجھائے. ایک ٹیچر تھے، ایک دن کلاس میں آئے تو انہوں نے ایک لیڈ پینسل اٹھائی ہوئی تھی، کچی پینسل وہ اٹھائی ہوئی تھی، اور بچوں کو کہا کہ بیٹے آج ہم اس پینسل سے سیکھیں گے کہ ہم نے زندگی میں کامیاب کیسے ہونا ہے. بچے بڑے حیران، انگشت بدنداں ہوئے دانتوں میں انگلیاں دبائے ہوئے، پتہ نہیں پینسل سے کیسے سیکھیں گے، پینسل تو بولے گی ہی نہیں. پریشان ایک دوسرے کو حیرت کی نظروں سے تک رہے. تو استاد نے وہ سمجھ لیا، استاد نے ان کی بات کو پہچان لیا، ایک دوسرے کو پریشانی کی نظر سے دیکھ رہے تھے، استاد نے ان کی بات کو پہچان لیا، سمجھ لیا. تو استاد نے کہا اپنی بات جاری رکھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ دیکھیں پینسل کی کچھ باتیں ہیں. پہلی بات پینسل کی کیا ہے کہ یہ پینسل اسی وقت کام کرتی ہے، اسی وقت یہ کچھ نیا کرتی ہے جب کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پہلی بات. دوسری بات کیا ہے کہ یہ پینسل اسی وقت صحیح چل پاتی ہے جب بھی یہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہے، یعنی اس کا سکہ ختم ہو جاتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں اس کو تراشتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کو شارپ کرتے ہیں، شارپنر میں ڈال کے اس کو شارپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو شارپ کرتے ہیں تو پھر یہ آگے چلتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا کیا ہے، تراشنا، دوسرے کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، یعنی کسی کے ہاتھ میں خود کو دینا. دوسری بات ہے کہ اس کو یعنی مشکلات کا سامنا آتا ہے. ٹھیک ہے، شارپ کرنا پڑتا ہے، بار بار اس کو تراشنا پڑتا ہے. تیسری چیز کیا ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ وہ پینسل جس سطح پر سے بھی گزر جائے نا، جہاں سے بھی، ٹھیک ہے، کسی بھی ہارڈ سے ہارڈ سرفیس ہو، ٹھیک ہے، یا نرم ہو، کہیں سے بھی آپ اس کو گزار دیں وہ اپنے نشان چھوڑ جاتی ہے. کیا کرتی ہے، اپنے نشان چھوڑ جاتی ہے، وہ خود کو ادھر منوا کے جاتی ہے. پہلی بات کیا ہوگی، خود سپردگی، یعنی دوسرے کے ہاتھ میں خود کو دینا. دوسری بات ہوگی اس کا تراشا جانا. ٹھیک ہے، تیسری بات ہوگی کہ اپنے
اثرات، اپنی تاثیر چھوڑ کے جانا، اپنے اثرات، اپنے نشانات چھوڑ کے جانا جہاں سے بھی گزرے. تو یہ اور بھی باتیں ہیں، لیکن اس میں ہم آپ دیکھیں انہی کو اگر ہم 3 باتوں کو سیکھ لیں تو یہ بڑی بات ہے. پہلی بات کیا، ہاں ایک بات اور سیکھ لیتے ہیں کہ پینسل کا ہمیشہ اصل چیز کیا ہوتی ہے پینسل کی، اس کا سکہ جو اس کے اندر ہے، جو اس کے باطن میں ہے. ٹھیک ہے، اب استاد نے ان کا کہا دیکھیں 4 باتیں آپ نے کیا سیکھی اس میں سے. پہلی کہ خود سپردگی، خود کو دوسرے کے سپرد کر دیں، پیرنٹس کے سپرد کر دیں، ٹیچرز کے سپرد کر دیں، آپ کے جو تربیت کرنے والے ہیں ان کے سپرد کر دیں، اپنے مربی کے سپرد کر دیں خود کو، یعنی جو آپ کی تربیت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا ٹیچر ہے، آپ کے پیرنٹس ہیں، ان کے سپرد خود کو کر دیں. وہ آپ کو اپنے ہاتھ میں لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے، تب آپ کام میں آئیں گے، ورنہ وہ پینسل کی طرح پینسل پڑی رہے گی تو کسی کام کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نے خود سپرد کی پہلی چیز اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی چیز ہے یہ کہ آپ نے پیرنٹس کو، ٹیچرز کو، خود کو ان کے حوالے کر دینا ہے. ٹھیک ہے، تربیت کے لیے خود سپرد کی درکار ہوتی ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. جو شخص خود کو دوسرے کے، اپنے سے بڑے کے، اپنے مربی کے، تربیت والے کے، ٹیچر کے سپرد نہیں کر پاتا نا، وہ کبھی بھی تربیت یافتہ نہیں ہو سکتا، وہ تربیت نہیں حاصل کر سکتا، اس کو تعلیم نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے، دوسری چیز کیا ہے کہ تراشا جانا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں دنیا میں آپ اس زندگی میں جی رہے ہیں نا، تو اس میں بڑے مسائل آئیں گے، کبھی گھریلو مسائل، کبھی آپ کے تعلیم کے مسائل، کبھی طرح طرح کے آپ کو مسائل درپیش ہوں گے. تو ان مسائل میں کیا ہوگا کہ آپ تراشے جائیں گے. تو وہ مسائل سے کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا. یہ ناکام آدمی کی علامت ہوتی ہے کہ وہ جب ناکامی آئی تو ڈی موٹیویٹ ہو گیا، سر دھن کے بیٹھ گئے، اوہو یہ کیا ہو گیا. لیکن جو کامیاب آدمی ہوتا ہے نا، وہ چاہے جیسے بھی حالات آ جائیں، مشکل، میں نے آپ کو شاہین کی مثال دی تھی نا کہ شاہین جب اولے برستے ہیں تو شاہین بادلوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، وہ مسائل سے اوپر چلا جاتا ہے، مسائل کو گھیر لیتا ہے، مسائل اس کو نہیں گھیر پاتے. تو شاہین بننا ہے، کامیاب آدمی بننا ہے کہ کبھی اگر زندگی میں ناکامی بھی آئے، بعض اوقات آتا ہے، مسائل آتے ہیں، طرح طرح کے مسائل آتے ہیں، تو ان مسائل میں کبھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، کبھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، بلکہ خود کو کامیاب کرنے کے لیے ہر وقت موٹیویشن اپنے اندر رکھنی ہے، خود کو موٹیویٹ رکھنا ہے، موٹیویٹڈ رکھنا ہے خود کو. پھر کیا ہوگا کہ آپ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے، آپ کو کامیابی آپ کا مقدر بنتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، تو کبھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا. یہ چیز ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ یہ حالات آپ کو تراشتے ہیں، یہ مسائل آپ کو تراشتے ہیں، آپ کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، آپ کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے مسائل آپ کو تراشتے ہیں. ٹھیک ہے، تیسری چیز کہ اپنے اثرات چھوڑ کے جائیں، اپنی تاثیر چھوڑ کے جائیں، جہاں سے بھی گزریں آپ کے اثرات. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی ملاقات ہے کبھی بھول کے دکھانا. ٹھیک ہے، ایک ہی ملاقات ہے کبھی بھول کے دکھانا. ٹھیک ہے، وہ اکثر کہتے ہیں کہ دامن کو بچا لو شعلوں سے میں آگ لگانے آیا ہوں، کہ جہاں بھی جاؤ، جس سے بھی ملاقات ہو، جہاں بھی آپ کی میٹنگ ہو، ایک ملاقات ہی ایسی ہو کہ اگلا شخص بھول نہ پائے آپ کو. ٹھیک ہے، جہاں بھی جاؤ، جس کام پہ بھی ہاتھ ڈالو تو ایسا پختہ طریقے سے کرو، ایسی محنت، ایسی لگن سے کرو، اس کو ایسا خلوص سے کرو، خلوص نیت کے ساتھ کرو کہ آپ کے اثرات وہاں باقی رہیں. آپ چلے جاؤ آپ، لیکن آپ کا نام باقی رہے. آپ اس دنیا سے بھی چلے جاؤ تو آپ کا نام باقی رہے، آپ کا نام زندہ رہے، آپ کا کام زندہ رہے. ٹھیک ہے، یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ پرتاثیر ہو جائیں گے، جب اپنی تاثیر چھوڑتے چلے جائیں گے، جب اپنے اثرات چھوڑتے چلے جائیں گے. خود تو چلے جائیں گے لیکن آپ کے اثرات باقی رہیں گے، آپ کے نشانات باقی رہیں گے، آپ کی تاثیر باقی رہے گی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد چوتھی چیز کیا تھی کہ اپنے باطن کو سنوار لو. پینسل اوپر سے جتنی بھی خوبصورت ہو، جیسی مرضی لکڑی کی بنا لیں، بہت خوبصورت بنا لیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو پالش کر لیں، اچھے سے سب کچھ کر لیں، لیکن اگر اس کے اندر اس کا سکہ ٹھیک نہیں ہے نا، یا سکہ نہیں ہے یا خراب ہے سکہ، وہ تراشتے ہیں تو ٹوٹ جاتا ہے، تراشا نہیں جاتا، تو وہ پینسل کسی کام کے نہیں ہے. وہ بس شو ہے اس کا، ایک ایفیشنسی ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایفیشنسی ایک حد تک ہونی چاہیے، لیکن اندر بھی کچھ ہونا چاہیے، محنت، لگن، باطن بھی تو ہونا چاہیے. تو یہ چوتھا اصول ہے کامیابی کا. اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زبردست چیز ہے کہ آپ نے خود کو، اپنے باطن کو، اپنے اندر کو، اپنے من کو سنوارنا ہے. ٹھیک ہے، صرف ظاہری ڈریسنگ، ظاہری سب کچھ، ظاہری حلیہ آپ کا لیڈرز والا نہ ہو، بلکہ آپ کے اثرات، آپ کے عادات، آپ کی فطرت، آپ کی نیچر، دوسرے سے بات کرنے کا طریقہ، سب کچھ لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ کامیابی کا اصول ہے. تو یہ 4 اصول جو پینسل سے ہم نے سیکھے. ٹھیک ہے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں آئے نا آپ تو بے مقصد نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو، کسی مخلوق کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. یہ بات تو مائنڈ میں ڈال لیں کہ آپ کا کوئی مقصد ہے.
ٹھیک ہے. جس سے ہم نے سیلف ڈسکوری کی بات کی نا, تو آپ کا وہ مقصد بس پہچاننا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں, یہ پینسل کا ایک واقعہ تھا کہ جس سے ہم نے کیا چیزیں سیکھی کہ ایک پہلی چیز ہم نے کیا سیکھی, خود سپردگی. ٹھیک ہے. جب تک آپ سیکھنے کے مراحل میں آپ اپنے اساتذہ, اپنے والدین کے سپرد کر دیں خود کو, اپنی ذات کو, جیسے وہ چاہیں آپ کو چلائیں. ہاں, اساتذہ بھی پھر ایسے ہونے چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس کی ایبلٹیز کو پہچان کے ان کو چلائیں. یہ نہیں کہ ان کا جانے کا ادھر کی ایبلٹی ہے ان کے پاس اور ان کو ریورس دھکا لگایا جا رہا ہے, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اساتذہ کو بھی خیال کرنا چاہیے. ظاہری بات ہے, استاد ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے اسٹوڈنٹ کو اپنی اولاد سمجھ کے خلوص نیت کے ساتھ اس کو لے کے چلتا ہے, اس کو کامیاب سے کامیاب تر بنانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہی استاد کہلانے کا حقدار ہوتا ہے. تو اس لیے پہلی چیز ہے خود سپردگی. ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ آپ کا جو مسائل آپ کی زندگی میں آئیں گے, آپ کو جو پرابلمز آئیں گے اپنی لائف میں, آپ کے ایجوکیشن لائف میں آ سکتے ہیں, آپ کی پروفیشنل لائف میں جس بھی سطح پہ, ہر سطح کے پرابلمز اس سطح کے مطابق ہوتے ہیں, اس اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوتے ہیں. تو ان مسائل سے گھبرانا نہیں ہے, بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ مسائل ہمیں شارپ کرنے کے لیے ہیں, یہ مسائل ہمیں آگے بڑھانے کے لیے ہیں, ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے ہیں, ہمیں ڈی موٹیویٹ نہیں کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ بات ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں. یہ بات جب آپ کے مائنڈ میں ہوگی تو پھر آپ کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تیسری چیز کہ آپ نے پرتاثیر بن جانا ہے. ٹھیک ہے. جس سے بھی ملیں, جو بھی کام کریں, جس کام کو ہاتھ رکھیں اور ایسا کام کر جائیں کہ اس دنیا سے چلے جائیں. تو علامہ اقبال جیسے آج بھی دیکھیں, ایک صدی ہونے کو ہے لیکن علامہ آج بھی زندہ ہے, آج بھی زندہ و جاوید ہیں. پوری دنیا میں بچہ بچہ علامہ کا نام جانتا ہے, اقبال کا نام جانتا ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ علامہ نے اپنی تاثیر, پرتاثیر بن گئے تھے. آپ بھی پرتاثیر بن جائیں. ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز کہ آپ اپنے باطن کو سنوار لیں, اپنے من کو سنوار لیں, اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں, اپنے مقصد کو پہچان لیں. اپنی نیت آپ کی ٹھیک ہوگی نا, آپ پھر خلوص نیت کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے اس میں برکت آ جاتی ہے. جب نیت انسان کی ہوتی ہے نا, جب انسان یہ تہیا کر لیتا ہے, یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, میں نے کچھ بہتر کر کے جانا ہے, اپنے حصے کی شمع جلا کے جانا ہے, تو پھر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر وہ پیچھے اپنے نشانات بھی چھوڑتا آتا ہے, پھر مسائل بھی آتے ہیں اس کو تراشتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ اپنے مربی, اپنے ٹیچر, اپنے تربیت کرنے والے کے ہاتھوں میں خود سپردگی دے کر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, اپنے من کو سنوار لیتا ہے, اپنی نیت چونکہ اس کی ٹھیک ہوتی ہے, نیت میں کھوٹ نہیں ہوتا, وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. نہ وہ مسائل اسے روک پاتے ہیں, نہ وہ آندیاں, وہ طوفان, وہ اولے, وہ نہیں اسے روک پاتے. پھر وہ شاہین کی سی پرواز دے کے ان مسائل سے اوپر ہو جاتا ہے. جہاں مسائل آئے ان سے اوپر ہو گیا, گزر گیا. اسی طرح اس کی زندگی گزر جاتی ہے لیکن وہ تاثیر پیچھے باقی رہتی ہے. صدیاں گزر جاتی ہیں لیکن اس کا نام باقی رہتا ہے, اس کا کام باقی رہتا ہے. تو اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں اب سکسیس کے, کامیابی کی یہ اصول. اس کے بعد کامیابی کا ایک اصول کہ آپ نے محنت, بالکل سمپل سی چیز ہے, محنت. ہر جگہ آپ سنتے ہیں کہ کامیاب ہونا ہے تو محنت کرو. ٹھیک ہے. تو محنت دیکھیں, محنت پہلی چیز یہی ہے سیلف ڈسکوری. ٹھیک ہے. خلوص نیت یعنی وہ کوپریشن سے چلنا ہے, ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنا ہے, کبھی برا نہیں سوچنا, اپنے من کو سنوار لینا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جب آپ محنت کا عنصر شامل کریں گے, محنت کا انگریڈینٹ شامل کریں گے, تو پھر آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے. پھر آپ چونکہ آپ کو اپنی منزل کا بھی پتہ ہے, خود کو ڈسکور بھی کیا ہوا ہے, اپنی ابیلٹیز کا بھی پتہ ہے, آپ کو یہ بھی پتہ ہے میں اس فیلڈ میں مجھے محنت کم درکار ہے چونکہ میری میں ابیلٹی زیادہ ہے, اس فیلڈ میں مجھے محنت زیادہ درکار ہے, میری ابیلٹی کم ہے. پھر انسان اس کے مطابق جب محنت کرتا چلا جاتا ہے تو انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور اس میں پھر محنت کا انگریڈینٹ شامل ہوتا ہے, تو پھر کامیابی سے کوئی نہیں روک پاتا. پھر آپ کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں, ہر منزل آپ کے قدم چومتی چلی جاتی ہے. وہ منزل آتی ہے لیکن آپ کا سفر باقی رہتا ہے. منزل آ جاتی ہے, مثال کے طور پہ آپ شارٹ ٹرم گولز بنا لیتے ہیں اپنے لیے. ٹھیک ہے. شارٹ ٹرم ٹارگیٹس بنا لیتے ہیں اپنے لیے, اپنے ایمز بنا لیتے ہیں, ان کو اچیو کرتے ہیں, وہ تو اچیو ہو جاتا ہے لیکن آپ کا سفر نہیں ختم ہوتا. آپ نے آگے اور گول سیٹ کر لیے اور زندگی کے مقصد اعلیٰ تک, جو اصل پرپز آف لائف تھا, اس تک پہنچنے کے لیے کوشاں رہے. ہر وقت زندگی کی اس ڈگر پہ آپ چلتے رہے تو پھر آپ کو کوئی روک نہیں پاتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے محنت یہ بھی اشد ضروری ہے ان سارے انگریڈینٹس کے ساتھ. محنت کا عنصر بھی بہت لازم ہے. جیسے یہ سارے عنصر آپس میں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں. اس میں سے کوئی ایک بھی کم ہوا تو گاڑی اس طرف بیٹھ جائے گی, اس طرف جھک جائے گی, وہ پھر گاڑی بیلنس میں نہیں رہے گی.
बैलेंस खो बैठेगी, बैलेंस लूज कर देगी अपना। तो गाड़ी बैलेंस लूज करना भी गाड़ी का हमारा मकसद नहीं है। हमने गाड़ी को बिल्कुल अपनी लाइफ की, ये जो गाड़ी है ना हमारी लाइफ की गाड़ी को, हमने बिल्कुल बैलेंस में लेके चलना है अपनी जिंदगी की गाड़ी को, ठीक है। तो इसलिए ये सारे अनासर साथ साथ चलने चाहिए। मेहनत भी आपकी उसमें शामिल हो। मेहनत के बाद दूसरी चीज यूजफुलनेस, जैसे हमने बात की ना तासीर, तासीर होनी चाहिए आप में, यूजफुल हूं आप, कि आप जिस भी, अब देखें आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं जॉब के लिए, ठीक है, आप में से कोई जाते हैं किसी स्कूल में जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में आप टीचर्स अप्लाई करते हैं, कहीं भी प्रोफेसर के लिए, लेक्चरशिप के लिए, किसी भी फील्ड में आप जाते हैं, किसी भी ओहदे पे जाते हैं, जब आप वहां पे खुद को यूजफुल साबित नहीं करेंगे ना तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यूजफुल साबित करना जरूरी है, बहुत लाजिम है कि आप यूजफुल हैं उस फील्ड के लिए कि नहीं। अगर आप उस फील्ड के लिए यूजफुल नहीं है तो आप नहीं चल पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को यूजफुल बना लें, यूजफुलनेस होनी चाहिए आप में, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप एक इंडस्ट्री में गए, ठीक है, आपने उनसे कहा ऐसे ही जाके बस इंटरव्यू दिया, कोई काम होमवर्क नहीं किया हुआ, बस आपने कहा कि जी मेरी पे की बात है तो 1.5 लाख 2 लाख मेरी पे कर दें, तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना। अब देखिए वो कहेंगे किस चीज की आपको पे दें, नहीं कि वो मैं आऊंगा तो फिर मैं प्लान बनाऊंगा तो फिर मैं चलाऊंगा, तो फिर वो बस ऐसे ही मैं ही होता रहेगा, फिर वो बंदा कामयाब नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें यूजफुलनेस नहीं है। तो यूजफुलनेस क्या है कि आप किसी भी जगह जाएं, आप उनको कहें जी मेरे पे की बात है, कितनी पे, मैंने 1.5 लाख रुपया पे लेनी है। 1.5 लाख किस चीज की पे लेनी है, ये देखें जी मैं आपकी इंडस्ट्री को, आपकी फैक्ट्री को ऐसे ऐसे लेके चलूंगा, ये मैंने होमवर्क किया, ये मेरी फाइल रेडी है, मैं इसको ऐसे ऐसे लेके चलूंगा, इसमें आपको अभी अगर इतना लाख प्रॉफिट आ रहा है, मैं आपको यहां तक आपका इतनी परसेंटेज में प्रॉफिट ले जाऊंगा, तो मैं तो आपको 25 लाख कमा के दे रहा हूं, उसमें से लाख ले रहा हूं, मैं आपसे तो कुछ नहीं मांग रहा, मैं तो कह रहा हूं जो मैं आपको कमा के दे रहा हूं, जो मैं आपके लिए मैं यूजफुल हूं, उसमें से जो आप मुझे मेरी पे दे दे, मेरा हिस्सा दे दे, बस मैं तो इतना कह रहा हूं। अब देखें, अब जो वो इंटरव्यू लेने वाला होगा ना, वो जो इंडस्ट्री का एम्प्लॉयर होगा, जो एम्प्लॉयर होगा, जो मालिक होगा, वो उसको उठाएगा, वो कैच करेगा, अच्छा ठीक है आप करें, अगर आप ये नताइज दे पाए तो हम ठीक है आपको इतना पे करेंगे। और है ऐसा, फील्ड में चले जाएं, आप देखें फील्ड में कई लोग ऐसे हैं कि सिर्फ अपनी यूजफुलनेस पे, वो अपनी मेहनत पे और यूजफुलनेस पे वो इतने पे ले रहे हैं, और ये पॉसिबिलिटी है, ये कोई वो दूसरे जहान की बातें नहीं है, ठीक है। तो कई लाखों में लोग पे लेते हैं, सिर्फ क्या है कि मेहनत वाले हैं, यूजफुलनेस है उनमें, ठीक है। अच्छा, यूजफुलनेस के बाद तीसरी चीज जो इसमें मेहनत यूजफुलनेस और इसके साथ तीसरी चीज जो आपने ऐड करनी है किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए, वो आपके लिए क्या होनी चाहिए, एफिशिएंसी, यानी अपीयरेंस, मतलब कि आप जो काम करें वो जाहिर भी तो हो ना, ये नहीं कि आप छुप के बस वो काम करते रहे। जाहिर बात है आप जब काम करेंगे तो काम का कुछ रिजल्ट भी, आउटपुट भी तो आना चाहिए ना, फीडबैक भी तो आना चाहिए, तो फीडबैक भी जरूरी है। किसी भी इंडस्ट्री में जाएं, फीडबैक, आउटपुट, रिजल्ट, ये बहुत जरूरी है, और रिजल्ट पे नजर रखनी चाहिए। अगर आप रिजल्ट पे नजर नहीं कर रहे ना, फीडबैक नहीं दे रहे, आउटपुट नहीं देख रहे, उसको एनालाइज नहीं कर रहे, आपका काम फिर नहीं सही चल पाएगा। मिसाल के तौर पे अभी कुछ दिन पहले मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो मैंने देखा कि एक रोड पे जा रहे हैं, तो वो रोड मेन सिटी के अंदर रोड ब्लॉक है। अब वहां इतना, यानी रोड इतना ब्लॉक है कि 2 मिनट का या 1.5 मिनट का जो रास्ता था वो तकरीबन 15 से 20 मिनट में तय हुआ। तो जब वो रश खत्म हुआ ना, तो मैंने वहां देखा कि आखिर रोड ब्लॉक किस वजह से था। तो वहां मैंने देखा कि एक ट्रैफिक वार्डन अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। वो साहब क्या कर रहे हैं, वो भाई ऐसे कर रहे हैं कि वो लिफ्टर जो गाड़ियां उठाने के लिए यूज करते हैं, वो उन्होंने लिफ्टर से वो गाड़ियां उठा रहे हैं रोड के ऊपर से ना। अब देखो वो काम तो सही कर रहे थे, अपनी ड्यूटी तो पूरी कर रहे थे ना, वो बिल्कुल काम ठीक कर रहे थे, वो रोड से गाड़ियां उठा रहे थे ताकि रोड ओपन हो, रोड खुले, ट्रैफिक ब्लॉक ना हो, ट्रैफिक जैम ना हो। लेकिन उनका लिफ्टर रोड के ऊपर था जिसकी वजह से रोड ब्लॉक था। यानी इंसान अपने तय बिल्कुल ठीक कर रहा होता है, लेकिन उसकी नताइज पे, फीडबैक पे, आउटपुट पे, रिजल्ट पे उसकी नजर नहीं होती ना, तो वो उसके बिल्कुल बरअक्स होता है जो वो करना चाह रहा होता है। इसलिए बात हमेशा याद रख लें कि अपने हर काम में फीडबैक, आपकी अपीयरेंस, यानी क्या जाहिर हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या आउटपुट निकल रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, ये बहुत लाजिम है,
ٹھیک ہے. اس کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلیں, محنت, یوزفلنس اور اپنے ریزلٹ کہہ لیں, اپیئرنس کہہ لیں, ایفیشنسی کہہ لیں, فیڈ بیک کہہ لیں, آؤٹ پٹ کہہ لیں, یہ سب کچھ ساتھ ہو کے چلے گا تو آپ پھر کامیاب ہو پائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے, یہ ٹیچرز کے لیے, پیرنٹس کے لیے, جس بھی فیلڈ میں آپ جائیں, معاشرے میں, سوسائٹی میں, آپ کسی بھی فیلڈ میں سرو کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. یہ چیزیں اپنے ساتھ لے کے چلیں گے, موٹیویٹ بھی رہیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ کامیاب بھی ہوں گے, کامیاب سے کامیاب تر ہوتے چلے جائیں گے. جو محنت بڑھتی جائے گی, یوزفلنس بڑھتی جائے گی, آپ کی اپیئرنس بڑھتی جائے گی, ریزلٹس آپ کے بڑھتے جائیں گے, اچھے ریزلٹ آتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوآپریشن سے آپ چلیں گے. ٹھیک ہے. سیلف ڈسکورڈ آپ ہو کے چلیں گے کہ خود کو ڈسکور کرنے کے بعد آپ اپنی ابیلٹیز کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے, فیلڈ میں اس طرح کام کریں گے تو پھر آپ کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا, کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. کیونکہ جب انسان خود کو پہچان لیتا ہے, اپنی ابیلٹیز کو پہچان لیتا ہے, پھر اپنے رب کے ان ابیلٹیز کے تھرو اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے, پھر اس کا رب اس کو اور عطا کرتا ہے, وہ شکر کرتا ہے, رب اور عطا کرتا ہے. جیسے میں نے ساری باتیں آپ کو سارے سیناریو سمجھایا تھا نا, تو یہ اس طرح انسان پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اب بتائیں ذرا کون کون کامیاب ہوگا پھر؟ ویل ڈن. سارے کامیاب ہیں. جس نے ارادہ کر لیا نا کہ میں کامیاب ہوں, میں نے کامیاب ہونا ہے, میں نے لیڈر بننا ہے, میں نے اس سوسائٹی کو سرو کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ کامیاب ہے. اب دیکھیں آپ کی جو ایسی ابیلٹیز ہے نا جس سے آپ دوسروں کے کام نہیں آ رہے, سوسائٹی کو سرو نہیں کر رہے, اگر ایسی ابیلٹیز ہیں اور ٹاپ پہ ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی ابیلٹیز کا. لیکن وہ ابیلٹیز جو ہیں تو تھوڑی, لیکن آپ اس سے سوسائٹی کو سرو کر رہے ہیں, ہیومینٹی کو سرو کر رہے ہیں, اور آپ اس سے معاشرے میں کچھ نیا دے رہے ہیں, نئے رجحانات پیدا کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی وہ ابیلٹی وہ پھر سونا بن جائے گی. ٹھیک ہے. وگرنہ وہ آپ کی ابیلٹیز جو ہیں وہ بس مٹی کا ڈھیر ہیں, کچھ بھی نہیں ہے پھر, اگر آپ اس کو وہ یوزفل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے خود کو یوزفل بھی بنانا ہے. تو یوزفل بنانے کے لیے کیا ہے کہ اپنی ابیلٹیز کو پہچان کے, اپنی فیلڈز کو پہچان کے, اپنی صلاحیات کو ان کو ڈسکور کر کے اس فیلڈ میں محنت کرنا, محنت کرتے جائیں گے, خود کو یوزفل بنائیں گے اور ارد گرد دیکھیں گے. ٹھیک ہے. پھر اپنے پیچھے تاثیر بھی چھوڑتے جائیں گے, اور سب سے بڑی چیز کہ آپ ریزلٹ پہ بھی نظر رکھیں گے کہ میں جو کام کر رہا ہوں, کیا جس مقصد کے لیے میں کام کر رہا ہوں کیا وہ کام ہو پا رہا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. لیکن کیا مسئلہ ہے کہ آج ہمارا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے نا وہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایسے آپ لوگ سیمینارز منعقد کروا رہے ہیں, بڑی کمال کی بات ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ایک سیکھنے کا, لرننگ کا موقع مل رہا ہے, ہمیں لرننگ کا موقع مل رہا ہے. ہم آپ کے سامنے آتے ہیں, آپ ہمیں کویسچننگ کرتے ہیں, ہم سے باتیں کرتے ہیں, ہم آپ سے باتیں کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, ہم بھی سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر بندہ, انسانی زندگی ایسی ہے کہ سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. کبھی بھی سیکھنے کا عمل جس کا سٹاپ ہو گیا نا اس کی لائف سمجھو سٹاپ ہو گئی, اس کا علم ادھر ہی بریک لگ جاتی ہے. کیونکہ سوال جو ہوتا ہے نا یہ نصف علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ انسان کے ذہن میں جو سوالات آتے جاتے ہیں ان سوالات کے جوابات ڈھونڈتا جاتا ہے, وہ اس کائنات کو ڈسکور کرتا چلا جاتا ہے, اس کا علم بڑھتا جاتا ہے. لیکن جو ہی انسان کے سیکھنے کا عمل رکا, اس کے ذہن سے سوال آنا ختم ہوئے, ان سوالات کو جواب دینا ختم ہوا, تو انسان کا نالج رک گیا, انسان کی زندگی ادھر رک گئی. سمجھ لو انسان کا علم ادھر ہی بریک لگ گئی. پھر نہ وہ کامیاب ہو پائے گا, نہ ترقی کر پائے گا, بلکہ وہ پھر ریورس گیئر اس کا لگ جائے گا. اس لیے زندگی میں کبھی بھی سیکھنے کا عمل نہیں رکنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں, آپ ہم سے سیکھتے ہیں, یہ سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے اور رہنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ ہمارے اسکولز میں یہ چیز ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم دو طرح کے ہے نا, ایک جو ہے ماڈرن ایجوکیشن ہے, ایک جو ہے وہ ہماری جو دینی مدارس کا نظام ہے وہ بھی ہے. تو مسئلہ کیا ہے ان دونوں نظاموں میں؟ ٹھیک ہے. اب ہمیں انالائز کرنا پڑے گا نا کہ آخر ہم نے سوسائٹی کو بہتر بنانا ہے تو اس کی روٹس کو پکڑنا ہوگا. تو مسئلہ کیا ہے کہ دینی مدارس ادب سکھاتے ہیں اور بہت ادب سکھاتے ہیں, لیکن کانفیڈنس نہیں دیتے, بس جی حضوری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف ہمارا ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بچوں کو کانفیڈنس میں بلا بنا دیتا ہے, انتہا کا کانفیڈنس دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کے پاس ادب نہیں ہوتا, جبکہ اسلام تو یہ نہیں سکھاتا نا ہمارا. اور آپ دیکھ لیں کہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو جانتا ہے کہ چھوٹے بڑے کا ادب کیسے کرنا ہے, لحاظ تمیز کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھے برے میں فرق, ادب یہی ہے اور کیا ہے, اچھے برے میں فرق کرنا.
ٹھیک ہے, چھوٹے بڑے کی تمیز کرنا یہ ادب ہے. تو جو شخص ادب نہیں سیکھ پاتا وہ شخص جتنا بھی کانفیڈنٹ ہو وہ کامیاب نہیں ہو پاتا. اس لیے ہم نے ادب بھی سیکھنا ہے, ہم نے کانفیڈنس بھی سیکھنا ہے. تو ہمیں ایک ایسا ایجوکیشنل سسٹم چاہیے, ایک ایسا ایجوکیشنل سسٹم بنا کے دینا ہے سوسائٹی کو ہم نے, ٹھیک ہے, ہم سب نے مل کے بنا کے دینا ہے. صرف باتیں نہیں کرنی, شکوہ ظلمت شب نہیں کرنا, بلکہ اپنے حصے کی شمع جلانی ہے کہ ہم نے, دیکھیں آج میں آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں, آج آپ کو بتا رہا ہوں, کل آپ ٹیچرز بچوں کو بتائیں گے, بچے آگے سب کو بتائیں گے, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. تو ہم نے ایک ایسا ایجوکیشنل سسٹم بنانے کی کوشش کرنی ہے, اپنی انسٹیٹیوشنز میں ایسا ایجوکیشنل سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جو ادب بھی سکھا رہا ہو, جو کانفیڈنس بھی سکھا رہا ہو. جو استاد اپنے بچے کو کانفیڈنس نہیں دیتا نا, اختلاف کرنے کا اور سوال کرنے کا حق نہیں دیتا, وہ استاد کہلانے کے لائق نہیں ہے. اور جو استاد بچے کو ادب نہیں سکھا رہا کہ اختلاف کرنا ہے تو سوال کرنا ہے, تو اس کے بھی آداب ہیں, وہ استاد بھی استاد بننے کے لائق نہیں ہے, وہ استاد کہلانے کے لائق نہیں ہے, وہ ٹیچر کہلانے کے لائق نہیں ہے. ٹیچرز یہ آپ بھی سن لیں کہ بچے کو کانفیڈنس بھی دینا ہے, بچے کو آداب بھی سکھانا ہے, ٹھیک ہے, کہ بچے کو بچہ کانفیڈنٹ ہو کہ اپنے ٹیچر سے بھی اگر علمی لیول پہ کسی علم کے سوال پہ کسی مسئلے پہ اختلاف کرنا چاہے, اس کا رائے, ظاہری بات ہے اس کی رائے الگ ہے, ہر انسان کو اپنی رائے کا حق ہے نا, تو لیکن اس کی رائے کے پاس, اس کی رائے پر اس کے پاس دلائل بھی ہوں, وہ اپنی رائے کو الیبوریٹ بھی کرنا جانتا ہو, اس کو ایکسپلین بھی کر سکے, دوسروں کو سمجھا بھی سکے, اور لاجیکل بات بھی ہو, ٹھیک ہے. تو پھر اس کو حق دینا چاہیے کہ آپ نے اختلاف کرنا چاہے اپنے استاد سے کرو, لیکن ادب کے دائرے میں رہ کے. چھوٹوں کے بھی آداب ہوتے ہیں, بڑوں کے بھی آداب ہوتے ہیں, والدین کے بھی آداب ہوتے ہیں, بہن بھائیوں کے بھی آداب ہوتے ہیں, اساتذہ کے بھی آداب ہوتے ہیں, اپنی ذات کے بھی آداب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان سب آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ کانفیڈنٹ رہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, ٹھیک ہے. وگرنہ اگر آپ صرف ادب پہ ہیں, کانفیڈنس نہیں ہے, اختلاف نہیں کر سکتے, بس جی حضوری جس نے جو کہہ دیا بس مان لیا, اندھی تقلید کر لی, تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور دوسری طرف کہ بالکل کسی کی بات سننے پہ ہی نہ آئے, نہیں جی خود کو بس سمجھ لیا کہ میں ہی سب کچھ ہوں, تو یہ بھی بہت بری بات ہے, ٹھیک ہے. دوسروں کو سنیں اور اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں, برداشت پیدا کریں, کہ ایک دوسرے کو حق دیں, ایک دوسرے کے حق کو پہچانیں, اور سب کو سمجھائیں کہ آپ نے ایک دوسرے کے حق کو پہچاننا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے ایسا ایجوکیشنل سسٹم ڈیولپ کرنا ہے کہ جو آداب بھی سکھاتا ہو, جو کانفیڈنس بھی سکھاتا ہو, جو اختلاف بھی سکھائے لیکن آداب کے دائرے میں رہتے ہوئے, ٹھیک ہے. ادب نہیں بھولنا چاہیے, اپنی باؤنڈریز کو کبھی کراس نہیں کرنا چاہیے, لیکن کانفیڈنٹ بھی رہنا چاہیے, سیلف ریسپیکٹ بھی ہونی چاہیے, سیلف ڈسکوری بھی ہونی چاہیے, سیلف آپٹیمائزیشن بھی ہونی چاہیے, اور کانفیڈنٹ بھی ہونا چاہیے انسان, ٹھیک ہے. جب یہ ہوتا ہے تو پھر انسان کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم نے محنت, یوزفلنس کے ساتھ ساتھ اپیرنس, ریزلٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے خود کو کانفیڈنٹ بھی کرنا ہے, آداب بھی سیکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو آج کا ہم یہ بات ہماری مکمل ہوئی. تو یہ چند رولز تھے جس کو ہم نے سب نے مل کے اپلائی کرنے کی کوشش کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ جب بھی ہماری نیکسٹ ملاقات ہوگی تو ہم مزید سیکھنے کی کوشش کریں گے. کچھ میں آپ سے سیکھوں گا, کچھ آپ مجھ سے سیکھیں گے, ٹھیک ہے. تو سکھائیں گے مجھے سب لوگ, ویری گڈ, تھینک یو. آپ سب لوگ مجھے سکھائیں گے, میں آپ کو سکھاؤں گا, ایک دوسرے سیکھنے کا عمل جاری رہے گا تو زندگی چلتی رہے گی, ٹھیک ہے. بہت شکریہ, بہت مزہ آیا آپ لوگوں سے بات کر کے, آپ لوگوں کی باتیں سن کے, آپ کے سوالات لے کے بڑا مزہ آیا. ایسے انشاءاللہ ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, ہمیشہ موٹیویٹ رہیں. آپ لیڈرز ہیں, کامیاب ہیں آپ لوگ, آپ لوگوں کو کوئی نہیں روک سکتا کامیاب ہونے سے. خود کو پہچاننے کی کوشش کریں, اپنی سیلف اسٹیم کو پہچاننے کی کوشش کریں, خود کو رسپیکٹ دینا جان لیں, خود کو کانفیڈنٹ رکھنا جان لیں, آپ خود کو پہچان لیں, اپنی ابیلٹیز کو پہچان لیں. آپ کو کوئی کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتا. آپ ہمیشہ کامیاب ہیں, کامیابی کی سیڑھیوں پہ چڑھتے جائیں گے اور انشاءاللہ آپ لیڈرز بن جائیں گے. کل ہم بھی فخر سے کہیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ تھے, ہمارے سیمینار میں آئے تھے, آج دیکھو اس عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بچے آپ سب لوگ, ٹیچرز بھی اور پیرنٹس بھی, سب لوگ انشاءاللہ آپ لوگ موٹیویٹ رہیں گے ہمیشہ. آپ لوگ لیڈرز ہیں, اپنے بچوں کو ڈیل کریں, اپنے دوست بہن بھائیوں کو ڈیل کریں تو لیڈرز کی طرح ڈیل کریں, لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کریں, ہمیشہ موٹیویٹ رہیں, کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا. مسائل آ جائیں تو شاہین کی طرح مسائل کے اوپر چلے جائیں, ٹھیک ہے. ویل ڈن, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ, بہت شکریہ.